आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हिदायत टीवी इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूँ आपकी मेज़बान रदा बतूल। इंशाअल्लाह कि आप सब खैरियत से होंगे और औजे निस्वा में आप सबको देखने वाले नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद मुताल से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम जहाँ जहाँ पर भी मुहब्बान अहले बैत आबाद हैं उनको अपने हिफ्ज़ व आमान में रखे। जी नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत ट्रांसमिशन हिदायत टीवी में आप लोग के सामने पेश की जाती है वीक में एक दिन औजे निस्वा के उन्वान से, और हर एक वीक में आपके सामने एक मौजू बयान किया जाता है। ये मौजू बयान करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को उस कमालात की जानिब मुतवज्जे करवाना है कि जो इंसान के लिए परवरदिगार दो जहां ने मुकर्रर किए हैं। जी नाज़रीन, तो आज औजे निस्वा में जिस मौजू को हमने मौजू सुखन करार दिया है वो है मकाम ज़न मरकज़े कारवान सालारे इश्क। इंशाअल्लाह कि आप इस उन्वान को समझ चुके होंगे कि मकाम ज़न, जिसकी वजाहत भी मैं करती चलूँ, मकाम ज़न यानी औरत का मकाम। औरत एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी परवरदिगार की मखलूक है कि जिसके बारे में जितना बयान किया जाए कम है, क्योंकि परवरदिगार दो जहां ने उसको अपनी जमाली सिफ़ात से नवाजा है। जैसे कि हमने पीछे वाले एपिसोड में बयान किया है कि औरत का वो मकाम जो दौरे जाहिलियत में था और औरत का वो मकाम कि जो इस्लाम ने उसको नवाजा, हमने उस पर गुफ्तगू की। और आज औजे निस्वा में हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो ये है कि इस्लाम में वो ख़वातीन कि जिन्होंने औरत को नमूना अमल बनकर दिखाया, मशअले राह बनकर दिखाया, उनका तज़किरा करेंगे और जानेंगे कि एक औरत कैसे कारवान सालारे इश्क बन सकती है। जी नाज़रीन, कारवान कैसा है? इश्क का कारवान है, क्योंकि इंसान जब दुनिया में आया है तो परवरदिगार ने उसके दिल में अपनी मोहब्बत की जगह दी है, और इस मोहब्बत का कमाल ये है कि वो खुदा की तमाम तर उसूलों को फ़ॉलो करे, खुदावंद मुताल को अपने करीब जानते हुए उसकी अताअत में सरगर्म अमल रहे। इसी चीज़ को जानते हुए एक ख़ातून चूँकि पूरे ख़ानदान की तश्कील करती है, पूरे माशरे की एक परवरिश की ज़ामिन होती है, तो हम जानेंगे कि वो कैसे कारवान सालारे इश्क करार पाएगी और किस तरह से औजे निस्वा की मिसदाक करार पाएगी। हमारे साथ आज यहाँ पर बहुत ही मोहतरम, बहुत ही बाइल्म शख्सियत मौजूद हैं, ख़ानुम सुगरा ख़ातून के, जिनकी तालीम का थोड़ा सा तारुफ़ करवाती चलूँ कि जो माशाल्लाह मदरसा जामिअतुज़ ज़हरा कुम से तालीम याफ्ता हैं, एमफिल उन्होंने किया है, और अभी जो है वो जामिअतुल मुस्तफ़ा इस्लामाबाद में तदरीस का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। और साथ साथ ये बताना चाहूँगी कि मेरी उस्ताद भी हैं और बहुत ही बामारिफत, बहुत ही बाइल्म शख्सियत हैं कि जिनकी गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि पहला एपिसोड उन्हीं के साथ हुआ था, और आज भी उन्होंने हमें इस प्रोग्राम में रौनक बख्शी है, और इंशाअल्लाह कि उसके इल्म से हम मुस्तफ़ीद होंगे। और आज का जो उन्वान है वो मैंने आप लोगों को बयान कर दिया कि मकाम ज़न मरकज़े सालारे कारवान इश्क में आज हम ख़ाहर से कुछ सवालात करेंगे और जानेंगे कि वो हस्तियाँ, वो मशअले राह, वो रोल मॉडल कि जो कुरान ने हमें दिए हैं वो किन सिफ़ात की हामिल हैं, और परवरदिगार आलम उन्हें इतना कमाल, इतनी अज़मत कैसे बख्श रहा है कि कुरान में आयात की सूरत में उनका ज़िक्र मिलता है। अस्सलामु अलैकुम ख़ाहर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह कि आप खैरियत से होंगी। परवरदिगार आलम तो आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा करे। आप भी इंशाअल्लाह खैरियत से होंगी। बहुत शुक्रगुज़ार हैं ख़ानुम के कि वो यहाँ पर आईं और अपने कीमती वक्त से उन्होंने हमें अपना बहुत ही ख़ुसूसी वक्त अता किया ताकि जिसमें हम गुफ्तगू कर सकें एक ख़ातून की तरबियत के हवाले से। तो सबसे पहला सवाल मैं ख़ानुम से करना चाहूँगी, ख़ानुम की कुरान में बहुत सारी जगहों पे परवरदिगार दो जहां ने औरत को एक बहुत खूबसूरत अंदाज़ में मुखातिब किया है, ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कुरान की कुछ ऐसी सिफ़ात कि जिसमें औरत का मकाम परवरदिगार आलम ने वाज़े किया हो या औरत को एक ख़ास नाम से पुकारा हो, वो जानना चाहेंगे आपसे हम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिर व मुईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। बहुत अच्छा सवाल था ख़ार रिदा आपका। ये मौजू जो आपने शुरू में बताया है, इसका सिलसिला अगले उस एपिसोड की तरफ चला जाता है, उसी की एक कड़ी है जिसको हम बतौर कामिल बयान करते चले जाएंगे आगे भी।
مرحلہ بے مرحلہ. انشاءاللہ. تو اس میں آپ کے سوال کا جواب خداوند عالم نے قرآن مجید میں یا اسلام میں عورت کے لیے مقام خوبصورت ترین طریقے سے قرآن میں آپ لوگوں کو ملے گا، ہمارے لیے ملے گا، وہ کہ خدا کسی خاتون کے عمل کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہے. کہتا ہے کہ ضرب اللہ، خود خدا اپنے لیے کہہ رہا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا. خداوند عالم مثال دے رہا ہے، مثل دے رہا ہے للذین، کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے آمنو جنہوں نے ایمان لائے. آمنو امرأۃ فرعون، اب ملائیں گے تو حمزہ نہیں آئے گا کیونکہ تو تجوید کے قواعد میں ہے جملے کو ملایا جاتا ہے تو حمزہ وصل ہے، اس کو گرایا جاتا ہے. آمنو امرأۃ فرعون ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بس خداوند عالم نے حضرت آسیہ کے اس مقام کو امرأہ زن زوجہ فرعون کے نام سے مثل دے رہا ہے مومنین کے لیے. اس میں پھر مومنین زن و عورت دونوں شامل ہیں، مرد و عورت دونوں کے لیے الگ کر کے مثال کسی کے لیے الگ سے نہیں دے رہا ہے کہ یہ صرف خواتین کے کیا ہیں، ہدایت کے علمبردار ہیں، نہیں، بلکہ مومنین کے لیے. للذین آمنوا، آمنو میں کیا ہے؟ دونوں شامل ہیں. خداوند عالم بہترین انداز ہے حضرت آسیہ کو کیوں نام سے نہیں پکار رہا ہے. حضرت آسیہ جیسے حضرت مریم کا نام یا مریم، آگے جا کے ہم حضرت مریم کا بھی تذکرہ کریں گے، کہ نہیں کہہ رہا ہے امرأۃ فرعون. فرعون کی امرأہ کی مثال مومنین کے لیے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ وہ کیا کریں، اپنی زندگی میں ان کے عمل کو لے آئیں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. کسی بھی زندگی کے کسی بھی پہلو میں، کسی بھی سختی کی حالت میں وہ اپنے ایمان کو کیا کریں، ہاتھ سے جانے نہ دیں. دیکھیں حضرت آسیہ ایسی ایک فضا میں زندگی گزار رہی تھی جس میں ظاہری لحاظ سے ہر طرح کی آسائشوں کے سامان فراہم تھے. بالکل. حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا ایک ایسی فضا میں، ایک ایسی معاشرے میں جی رہی تھی جو فرعون وقت کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ پوری خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی ہمراہ تھی، ہمسر تھی. ایسے ایک ماحول میں جس کے بارے میں خود فرعون کہتا ہے کہ ما علمت من الہ غیری. قرآن میں آیت خدا فرعون کی زبان میں بیان فرما رہا ہے ہم لوگوں کے لیے کہ میں تمہارے لیے اپنے علاوہ کسی خدائی کا بالکل میں قبول ہی نہیں کر رہا. یعنی تم سب جو جتنے بھی لوگ ہو میرے زمانے میں جی رہے ہو، سب کا میں ہی خدا ہوں. اور آپ نے سنا ہوگا کہ دوسری آیت بھی انہی فرعون کی زبانی کہ انا ربکم الاعلی، میں سزاورتر اور بہتر خدا ہوں تم لوگوں کا. تو ایسی فضا میں، ایسے گھر میں، ایسے ماحول میں ایک ایسی خاتون نمایاں ہو جاتی ہیں جو اس طرح واضح اور بلندی اور عروج کی طرف پرواز کر رہی ہیں. ہر عیش و نوش ظاہری طور پہ جو کچھ ہے وہ سب کو ٹھکراتی ہیں. حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کے پاس کیا نہیں تھا اس زمانے کے اعتبار سے، عیاشی کے سب سامان فراہم تھے. اس کے باوجود حضرت آسیہ نے سب کو دور کرنے کے باوجود خدا کی طرف آ رہی ہیں، کہتی ہیں کہ مجھے یہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. اور نمایاں ترین چیز حضرت آسیہ میں اگر دیکھا جائے، صفت الہی صفت جو دیکھی جائے جس کی وجہ سے خدا اس کی مثال پورے ایمان والوں کو لیے دے رہا ہے، وہ وحدانیت خدا ہے. توحید کی ایک اونچی سب سے بلند ترین اس معیار تک حضرت آسیہ اس گھر کے اندر بیٹھ کے، فرعون زمانہ کے گھر میں رہ کے حضرت آسیہ ندائے توحید کو بلند کر رہی ہے. اور اس کے اوپر کہہ رہی ہے کہ جب آپ کو واقعہ تاریخ میں ملے گا، جب حضرت آسیہ کے گھر کے آرائش گھر یا بیوٹی پارلر جو سے کہا جاتا ہے، بیٹی کی جو بناؤ سنگار کرنے والی خاتون، ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، وہ کس کی بیوی تھی؟ حضرت حزقیل کی، جس کو مومن آل فرعون کہا جاتا تھا. مومن آل فرعون کا لقب دیا جاتا تھا. اس کی بیوی بھی حضرت آسیہ کی طرح مومن تھی، حضرت موسیٰ پہ ایمان لانے والوں میں سے تھی. اور اسی طرح حضرت مومن آل فرعون بھی کیا تھے؟ حزقیل جو ہیں وہ بھی کیا تھے؟ وہ خزانچی تھے. پورے مال و متال جو اس کا تھا، منال جو تھا اس کا، فرعون کا، وہ سب ان کے ہاتھ میں تھا. اس کے باوجود وہ خدا کی طرف جا رہا ہے. کیسی خوش قسمتی ہے جب
حضرت آسیہ کی بیٹی فرعون کی بیٹی کی آرائش گر اس کی کنیز کہیں، جب اس کی بناؤ سنگار میں مشغول تھی، ایک دفعہ کنگھی ہاتھ سے گر جاتی ہے تو بسم اللہ کی آواز اس کے منہ سے نکل جاتی ہے، یا اللہ کی آواز نکل جاتی ہے۔ اتنے میں ان کی بیٹی متوجہ ہوتی ہے کہ یہ کیا الفاظ ہے، کیا کریے، اپنے منہ سے ادا کریے۔ مخاطب ہو کے کہتی ہے اپنی اس کنیز سے کہ آپ کا مراد اس سے بسم اللہ سے میرے بابا ہیں، ایسا ہی ہوگا نا؟ تو کہا نہیں، تیرے بابا کا پیدا کرنے والا اور مجھے میرا پیدا کرنے والا، کائنات کا پیدا کرنے والے کا نام میں لے رہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ خبر کیا ہوتی ہے؟ فرعون تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسی سزا دیتا ہے فرعون حضرت حزقیل کی پوری فیملی، بیوی، بچوں کو۔ اس بیوی کے اس جرم میں بچوں کو ایک ایک کر کے دھات والی تنور میں کیا کیا جاتا ہے؟ سب سے بڑے بچوں ایک ایک کر کے ہر بچے کو اس میں اپنی ماں کی نظروں کے سامنے ڈالا جاتا ہے، لیکن اس خاتون کے اس ایمان میں ذرہ بر کا فرق نہیں آتا۔ مرحلہ بہت پتہ نہیں کتنے بچے تھے، ان سب کو ڈالنے کے بعد آخرین بچے کا جب یہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ دودھ پیتا بچہ تھا، خوبصورت، ماں کی کیا سکون اور چین کا باعث، جب اس بچے کو تنور میں فرعون کی جو کارندے ہیں ڈالنے لگتے ہیں تو بے اختیار ماں کے وجود سے جو عطوفت کی آواز نکلنے لگتی ہے۔ دیکھیں پھر اس مقام پہ خدا اپنے مومن زن اور عورت کو اکیلے نہیں چھوڑتا۔ خدا اس بچے کی منہ میں زبان دیتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ کے منہ میں قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ٹھیک ہے، اس طرح اس بچے کے منہ میں گویائی کیا کہہ رہا ہے بچہ؟ کہتا ہے اماں بہت کم وقت ہے، اب آپ نے کیا ہے استقامت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ جب حضرت آسیہ کی آنکھوں کے سامنے کیا ہوتا ہے، واقعہ وجود میں آتا ہے، حضرت آسیہ کیا ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف زیادہ رابطہ برقرار کرنے لگتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت آسیہ مشغول عبادت تھی، اچانک سے فرعون کیا ہوتا ہے، وارد ہو جاتا ہے۔ حضرت آسیہ کی رب کے ساتھ یہ رابطے کا تعلق جو تھا وہ اس کو پتہ چلتا ہے۔ اتنے میں حضرت آسیہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے فرعون، لیکن حضرت آسیہ کہتی ہیں کہ اے فرعون، کب تک تم خدا کے واقعی اور نیک بندوں کو جلاتے رہو گے، ظلم کرتے رہو گے؟ اب بہانے میں یا کسی بھی یا تمہاری بات پہ نہیں آتی، میں یقین نہیں کروں گی، ہاں یقین نہیں کروں گی، میں نے کیا کہا، حضرت رب موسیٰ کو قبول کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ماں کو بلایا جاتا ہے حضرت آسیہ کی کہ سمجھائے۔ فرعون نے کہا کہ اپنی بیٹی کی ذمہ داری لے لو، یہ دیوانہ ہو گئی ہے، یہ میری خدائی کو ٹھکرا رہی ہے۔ اس کے بعد ماں کے لاکھ سمجھانے کے بعد حضرت آسیہ کہتی ہے نہیں، میں اپنے حقیقی رب کو نہیں چھوڑوں گی۔ سبحان اللہ۔ رب حقیقی کو نہیں چھوڑوں گی۔ حضرت آسیہ جب اس مقام پہ پہنچ جاتی ہیں تو فرعون کو غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ خدا کا دعویٰ ہے، ایسا غصہ آتا ہے کہ حضرت آسیہ کو تپتی زمین پہ لٹایا جاتا ہے اور کیا کیا جاتا ہے، دونوں ہاتھ اور دونوں پیر پہ میخیں لگائی جاتی ہیں اور سینے پہ سنگین پتھر رکھے جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کے سورہ فجر میں شاید یا دوسرے کہیں کسی مقام پہ خدا اسی صفت سے فرعون کو پکارتا ہے، وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، وہ فرعون جو صاحب میخ ہے، یعنی میخوں کو گاڑنے والا، ٹھیک ہے۔ یہیں اسی حضرت آسیہ کی اس عذاب کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اس شکنجے کے نیچے بھی حضرت آسیہ ہنستی ہوئی نظر آتی ہیں، اپنے خدا سے ہم کلام ہوتی نظر آتی ہیں، کیا کچھ زبان کے نیچے کچھ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ دیکھا جاتا ہے، غور کیا جاتا ہے تو خدا سے مخاطب ہیں، خدا یا رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ خدایا مجھے اس فرعون کے عمل سے اور اس کے کارندوں سے نجات دلا، عطا فرما، اور اپنے پاس اپنے جوار میں بہشت میں میرے لیے ایک چھوٹا سا محقر سا گھر ہو تو میں اس کو تسلیم کروں گی اس بڑے سے محل کے نسبت۔ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ نے جانا کتنی خوبصورت انداز میں خانم نے بیان کیا کہ قرآن واقعاً ایک عظیم خواتین کا ایک قصیدہ کہوں
تو شاید کم ہو کہ جس میں ہر خاتون نے اپنے صبر سے، اپنی استقامت اور خدا کی طرف بڑھتے ہوئے قدم کو دکھایا کہ خدا کی معرفت کو کیسے حاصل کرنا ہے، چاہے وہ حضرت آسیہ ہیں یا جناب مریم۔ خاتون ایک ایسے مقام پر نظر آتی ہے کہ واقعاً انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ قرآن کو کھولیے اور پڑھیے، اور ہمیں چاہیے کہ ان ہسٹری سے ہم آشنا ہوں کہ جو واقعاً انسان کے لیے اوج کمال کا ذریعہ قرار پائیں گے۔ اور بہت خوبصورت انداز میں خانم نے بتایا کہ کس قدر اذیت سہی، مطلب ایک ماں کے لیے اپنے بچوں کی محبت، اپنے بچوں کا پیار بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن خدا کی رضا کے لیے جلتے ہوئے تندور میں تمام تر اولاد کا مر جانا، یہ ایک بہت بڑا صبر ہے۔ اور پھر بھی کیا نظر آ رہا ہے؟ خدا کی شکر کا، خدا کی حمد کی تسبیح ان کی زبان پر جاری ہے۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے دوسرے سوال کی جانب بڑھیں گے۔ خانم، بہت اچھے انداز میں آپ نے بیان کیا کہ واقعاً قرآن خاتون کی عظمت کو اور خاتون کے مرتبے کو کس طرح سے بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال کہ اسلام نے جس طرح سے مومنین اور ایمان والوں کے لیے ایک اسوہ قرار دیا، جیسے ایمان رکھنے والوں کے لیے حضرت آسیہ ہیں، ایک خاتون کے لیے جناب مریم ہیں، بہت ساری ایسی خواتین، تو کیا کفر و شرک کرنے والے جو لوگ تھے اس دور کے، کیا ان کے لیے بھی کوئی اسوہ یا ان کے لیے بھی کوئی ہمیں نام بتایا ہے کہ ان کا لیڈر کون تھا؟ اور جیسے گزشتہ اس میں بھی ہم نے ایپیسوڈ میں بھی کہا تھا، جب تک یہ ضدیں آپس میں آمنے سامنے نہ ہو جائیں، بالکل، اور ان کا تعارف اچھی طرح نہ ہو، تو اس وقت تک انسان اچھی طرح اس موضوع کو نہیں سمجھ سکتا اور اچھائی کو بھی نہیں جان سکتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم وہیں قرآن سے دوبارہ استفادہ کرتے ہیں۔ بے شک خداوند عالم فرماتے ہیں اپنے بارے میں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا، دیکھیں دونوں چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں۔ کام کیا ہے؟ خدا خود ان کو یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمات سے نکال کے روشنائی کی طرف لے کے آتا ہے، اندھیرے سے نکال کے۔ اور کفر کافر، دیکھیں اولیاء طاغوت، طاغوت یعنی یہی فرعون، فرعون بادشاہ طاغوتی، جو جتنے بھی ستمگر سلاطین ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ وہ کیا کر رہے ہیں والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، نور سے روشنی کے تاریکی کی طرف وہ لے جائیں، ان کا یہی کام ہے۔ اس کے لیے بہترین ایک اور مثال قرآن نے، خداوند عالم نے جیسے حضرت آسیہ امرأۃ فرعون کر کے دیا تھا، خدا خود کہہ رہا ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، خدا کسی مثال دینے میں کسی چیز سے کتراتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ مچھر کی مثال دیتا ہے، خود کہتا ہے مچھر کی مثال دینے کے بعد کہتا ہے میں شرم محسوس نہیں کرتا مثال دینے میں۔ اب وہ لوگ جو کفر کے رہنما ہیں، سرگروہ ہیں، وہ مومنین کو، دوسرے لوگوں کو، انسانوں کو کفر کی دعوت دے رہے ہیں، ان کے لیے بھی خدا نے مثال دیا ہے۔ ان کے بہترین، دیکھیں خالدہ، بہت ڈیپ اور گہرائی سے اگر ایک آیت کی بھی اچھی طرح توضیح اور تفسیر ہمیں اندازہ ہو تو ہم یخرجہم من الظلمات الی النور، ٹھیک ہے، یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ قرآن کو یا مردوں کے لیے پڑھ رہے ہیں، یا یہ کہ ہماری حاجات کی برآوردی کے لیے پڑھ رہے ہیں، یا پتہ نہیں اس طرح تاخچوں میں رکھا ہوا ہے اور آواز اور قرات کی حد تک، لیکن اس کی گہرائی میں ہم کبھی بھی نہیں جاتے۔ اگر اس ان آیات کی گہرائی میں جائیں گے تو انسان کی حقیقت، کیونکہ کتاب زندگی ہے قرآن، بے شک، یعنی انسان کی کتاب زندگی ہے، زندگی کس طرح کرنے کا طریقہ قرآن میں آیا ہے۔ خداوند عالم جس طرح حضرت آسیہ کی مثال ان ضرب اللہ مثلا کر کے کہتا ہے، اسی طرح ادھر بھی مومنین کے لیے ادھر مثال دی، ابھی کافروں کے لیے ادھر مثال ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا، دونوں کیا تھے؟ حضرت نوح اور لوط کی زوجات کی مثال قرآن میں خداوند عالم خود دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کفر کی رہنمائی کرنے والی خواتین یا کفر کو پھیلانے والی خواتین، وہ جو دونوں کیا تھی، ابھی اس کے اندر اگر ہم جائیں نا بہت ساری چیزیں ہمیں ملیں گی۔ دونوں خواتین نبی کی زوجات ہونے کے باوجود ان کی ہدایت نہیں ہو سکی، بہت مین پوائنٹ ہے، گہرا پوائنٹ ہے۔ کہا جاتا ہے حضرت نوح
اپنے بیٹے کی ہدایت. بہت سارے اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں کہ وہ کیسا نبی ہے جو اپنے اولاد کی ہدایت نہیں کر سکا, یا کیسی اولاد ہے, کیا وہ نسل نبی سے نہیں تھا؟ حالانکہ قرآن کی آیات صاف بتا رہی ہیں عمل, اس کا عمل کی وجہ سے کیا ہوا ہے, یہ نبی خاندان شجر یہ نبوت سے الگ ہو گیا ہے, نہ نسل کے اعتبار سے. اب دیکھیں حضرت لوط اور نوح کی بیویاں جو تھی, زوجات جو تھی, ان کی زندگی, ان کا رہنا سہنا, ان ہر وقت ہدایت کا سایہ ان کے سروں پہ تھا, چراغ پاس تھا, موجود تھا, چراغ پاس تھا. اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا, اپنے لیے ہدایت کا سامان فراہم نہیں کیا. کجا یہاں تک پہنچی خدا کفر کے لیڈروں کے لیے ان کی مثال دے قرآن میں. اس طرح دونوں کی مثال دے رہا ہے, فخانتہما, دونوں نے خیانت کیا ہے. اور ہمارے بندوں کے جو ایسے بندے جو نیک ہیں, صالح ہیں, عبدینی من عبادنا, کیسے پیارے جملے خدا ہر آیت کے اس بناوٹ کو, سیٹنگ کو بہت پیارے الفاظ سے خدا کیا کر رہا ہے, مزین کر رہا ہے. دونوں کیا تھے, دونوں نبی ایسے تھے جو ہمارے بندے تھے, عبادنا الصالحین, نہ صرف بندے تھے بلکہ عمل صالح بھی ان کے ساتھ ساتھ تھا. بس ایک نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ہونا لازمی ہے. بس اسی طرح تاریخ میں بہت ساری مثالیں ہمارے لیے دیکھنے میں کے لیے مل جائیں گی. جیسے دوسری مثال اگر لینا چاہیں تو ابو لہب کی مثال ہے, اس کی بیوی کی مثال ہے, رسول خدا ان کے ساتھ, ان کے دور, ان کے چچا یعنی بھتیجا تھے نا. بالکل. یہ سب ہونے کے بعد رحمت للعالمین سے عالمین فائدہ اٹھا رہی ہے, لیکن چچا کو فائدہ نہیں مل رہا ہے, بیوی کو فائدہ نہیں مل رہا ہے. بس یہ معیت جو ہے, ہمراہی جو ہے ایک نبی کے ساتھ ہونا. اسی طرح قرآن میں دوسری, یہ کافی نہیں ہے. قرآن میں دوسرے مقام پہ حضرت خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تو 70 بار بھی لا تقم علی قبری, فلانی کے قبر میں, یا منافقین کے لیے دعا مت کرنا, کیونکہ اگر 70 بار بھی ان کے لیے آپ استغفار کریں تب بھی میں خدا ان کے لیے ان کی مغفرت نہیں کروں گا. بس یہ دونوں خواتین کیا تھی, رسول کی خانتہ سے مراد خیانت بے معنی ہدف اہداف رسول کو پائے تکمیل تک پہنچانے سے کیا کر رہی تھی, روک رہی تھی. خدا نخواستہ دوسرا اس کا معنی نہیں لیا جائے, کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر نبی کی زوجہ جو ہے وہ مومن ہے, کیا ہے وہ اس کا دامان پاک و پاکیزہ ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. جی ناظرین, بہت خوبصورت انداز میں خانم نے بیان کیا کہ بے شک حضرت نوح, حضرت لوط علیہ السلام ایک اللہ کے پاک بندے, اللہ کی عبادت گزار صالح بندوں میں سے تھے, لیکن ان کی زوجہ کفر و شرک کی لیڈر قرار پائیں. ٹھیک ہے, اور قرآن اس چیز کو واضح طور پر بتا رہا ہے, نشانی کے طور پر بتا رہا ہے. جس جگہ پہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہستیاں, جناب مریم, جناب آسیہ, یہ ہستیاں کیا ہیں, تمہارے لیے اسوہ ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ کفر و شرک کرنے والے اور فتنہ و فساد پھیلانے والی خواتین کا بھی تذکرہ کر رہا ہے کہ یہ حضرت نوح اور پیغمبر کی زوجہ ہو کر انہوں نے ہدایت کے چراغ کو نہیں پہچانا. ہدایت گھر میں موجود ہے لیکن ہم لے نہیں رہے. اور بہت افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ ہمارے گھر میں بھی ہدایت موجود ہے قرآن کی صورت میں, کہ جس کو ہم کھول کے نہیں دیکھتے, کھول کر نہیں پڑھتے کہ قرآن ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے, قرآن در حقیقت چاہتا کیا ہے, جو انسان کی ہدایت کا سرچشمہ ہے, لیکن ہم ان سے ہدایت نہیں لے رہے. بہت خوبصورت انداز میں خانم آپ نے بتایا. ایک سوال ہے میرے ذہن میں پوچھنا چاہوں گی, آپ نے اشارہ بھی کیا لیکن ناظرین کو تفصیل کے ساتھ بتانا چاہوں گی کہ حضرت نوح, حضرت لوط علیہ السلام کی جو زوجہ تھیں, آپ نے بتایا کہ وہ کفر و شرک کی ایک لیڈر قرار پائیں قرآن میں بھی, تو کیا وہ جو نبی کی زوجہ تھیں, کیا اس کی وجہ سے انہیں کوئی بینیفٹس روز محشر ملے گا, لائک ان کی مغفرت کے حوالے سے یا ان کی بخشش کے حوالے سے؟ یہ آسان کرتی چلوں کہ اگر نبی کی اولاد میں سے کوئی یا نبی کے خاندان میں سے کوئی بد کردار ہے یا بد عمل ہے, جیسے ابو لہب کی مثال لے لیجیے, تو کیا جناب رسول خدا روز محشر اس کی بخشش کروا سکیں گے کہ وہ خاندان رسول میں سے تھا تو ہم اس کی بخشش کروا دیں؟ تو کیا یہ جو زوجہ جو کفر و شرک کی لیڈر قرار پائی ہیں, کیا ان کی بخشش ہو پائے گی؟ دیکھیں خیر رضا, اس کا تقریباً جواب مل گیا ہمیں پچھلی گفتگو سے کہ نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ ایمان و عمل صالح
انسان جب تک اپنی نفس کی تزکیہ خود نہ کرے، سبحان اللہ. خود کو خدا کی طرف وہ کمال کے راستے میں لا کے کھڑا نہ کر دے. بہت ساری چیزیں جو انبیاء 1,24,000 پیغمبر لے کے آئے ہیں، ان کی تعلیمات کو نہ لے، کچھ بھی نہ کرے، پھر وہ توقع کرے قیامت کے دن کی ہماری شفاعت ہو جائے. یہ تو عقل بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی ہے، اور روایات میں بھی اس چیز سے اس کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. جی ناظرین، وقت بھی تمام ہو چکا ہے، اور یہ سوال میں نے اس لیے کیا کیونکہ آج کل کے دور میں بھی یہ چیز بہت پائی جاتی ہے کہ ہم صرف اور صرف اہل بیت کو تھام چکے ہیں، خدا کی راہ سے دور ہو چکے ہیں. تو عزیزان من، رسول خدا نے جب ہم سے جدا ہوتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، وہ اہل بیت ہیں اور ایک قرآن ہے. اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دو گے تو تم گمراہی میں چلے جاؤ گے. تو خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں ان دونوں چیزوں کو تھامنے کی توفیق دینا، اور در حقیقت میں اوج کمال اور اوج نسواں جو ہے وہ ہم میں پیدا کرنا، تاکہ ہم پروردگار عالم کے سامنے اور جناب زہرا علیہ السلام کے سامنے روز محشر راضی و خوشنود ہو سکیں. اپنی میزبان رضا بطول کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.